इस तरह लिखेगा कौन इस तरह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया। तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, तबक़े निस्वा की जानिब से हमारी अक़ीदतों का ख़िराज है। प्रोग्राम का उन्वान और सरनामा है क़यामे करबला। करबला जनाब शुजाअतों की दास्तान है, और ये वो लोग हैं कि जो सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले हैं। ये वो लोग हैं कि जो इलाही दीन की हिफाजत का एहतमाम करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जनाब जो मुसलसल फरमा बरदारी करने वाले हैं, और यही वो लोग हैं जनाब कि जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, रब्बुनल्लाहु, हमारा रब अल्लाह है, और सुम्मस्तकामु, फिर उस पर डट जाने वाले हैं। कुरान भी इनकी निशानदही फरमाता है। फिर उस पर कायम रहने वाले हैं, फिर इनके कदम लरसते नहीं हैं, फिर इनके कदम वहाँ से हटते नहीं हैं। दे आर वेरी कंसिस्टेंट, जो कहते हैं वो करते हैं। और जब बात होती है शहदाए करबला के ताल्लुक़ से, जब बात होती है सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से, तो जनाब ये वो हैं कि इनके साथ जो इनके रुफ़क़ा मौजूद हैं, जो अहले बैत अतहार मौजूद हैं, ये पूरा खानवादा ये अजीम दास्तान अपने नूरानी लहू से रकम कर रहा है। ये कुफ्र शिर्क से इज्तिनाब करने वाले हैं, और ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स देने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इनकी इस्तिकामत पे। आज हम अदालत, शुजाअत और इनकी इस्तिकामत, किस तरह से इन तमाम चीज़ों का एहतमाम किया इमाम अली मकाम, नवासा रसूल, जिगर गोशा अली व बतूल, सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। आज क़यामे करबला में बात होगी हक़ पे इस्तिकामत की, और बात होगी जनाबे इमाम आली मकाम की इस्तिकामत पर। हमारे साथ हमारी पसंदीदा स्कॉलर मौजूद हैं माशाअल्लाह। साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, मेरी पहली मेहमान, सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको। हमारी आज की दूसरी मेहमान स्कॉलर आलिमा सादिया सईद। नौजवान नस्ल में आपका माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत हवाला है, पहचान है आपकी, और वो पहचान क्या है? सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबियात सालिहात का ज़िक्र, सहाबा कराम का ज़िक्र बड़ी खूबी के साथ करती हैं, और कुरान और हदीस पे माशाअल्लाह इनका मुताला भी है, और बड़ी इस्तिदलाल के साथ गुफ्तगू फरमाती हैं। आलिमा सादिया को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी जो तीसरी मेहमान सनाख्वा यहाँ मौजूद हैं, माशाअल्लाह अक़ीदत व शिफ्तगी का इजहार अपने जुदागाना अंदाज में करती हैं, और इनकी अक़ीदतें जब हमारी समाअतों तक पहुँचती हैं तो ऐसा गहरा नक्श छोड़ती हैं कि सुनने वाला इनका मद्दा हो जाता है। हम सादिया उज़ैर काज़मी को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बहना? हम आपकी खूबसूरत आवाज़ में आगाज़ करेंगे। ना मैं अमल कमावा, ना मैं फर्ज निभावा, पल्ले गुण कोई ना जदो सोचा शर्मावा, तेरी शान उचेरी ते मैं मिटिया दी ढेरी, तेरी शान उचेरी ते मैं मिटिया दी ढेरी, सुन अर्ज़ तू मेरी मौला माफ करी, तू अल्लाह माफ करी, तू मौला अदल करीना, इंसाफ करी, बस माफ करी, तू अल्लाह माफ करी,
इंसाफ करी बस माफ करी ऐने दुख न एको दुख नल मर जावा मैं नजर करे ते डुबदी तर जावा मैं ऐने दुख न एको दुख नल मर जावा मैं नजर करे ते डुबदी तर जावा मैं की करा कोई राह नजर ना आवे मैनू तेरे बाजो मौला कौन बचावे मैनू मेरे चार जफेरे होए दुखा दे हनेरे मेरे चार जफेरे होए दुखा दे हनेरे हुणे कर दे सवेरे मला माफ करी तू अल्लाह माफ करी तू मला अदले करी ना इंसाफ करी बस माफ करी तू मला माफ करी तू मला अदले करी ना इंसाफ करी बस माफ करी माफ करी जा साइया बोल जो मंदिरा बोली तू बेहद डाढ़ा ते मैं कखों होली माफ करी जा साइया बोल जो मंदिरा बोली तू बेहद डाढ़ा ते मैं कखों होली कर दे दूर बलावा कर दे दूर बलावा सदका शाग मदीना ऐ नहीं जोगी मैं नहीं मुझको अजमावी ना कर दे दूर बलावा कर दे दूर बलावा कर दे दूर बलावा सदका शाह मदीना ऐ नहीं जोगी मैं नहीं मुझको अजमावी ना जिंद बुक बुक रोई और अर्ज न कोई जड़ी भूल में तो गोई मौला माफ करी तू अल्लाह अदले करी ना इंसाफ करी बस माफ करी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह तक़ब्बलल्लाह। सादिया उज़ैर काज़मी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और ये ज़िक्र शुहदाए करबला है और आज हम बात कर रहे हैं इनकी इस्तिक़ामत पे। ये इलाही दीन के मुहाफ़िज़ हैं, ये पासबाने शरीयत हैं, ये वो हैं सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा जो कुफ्र व शिर्क से इज्तनाब करने वाले हैं और डट जाने वाले हैं, बातिल के सामने खड़े हो गए हैं। और जनाब इनके पाए मुबारक में कोई यानी ये नहीं नज़र इनके पाए मुबारक। मैं आपकी समत आऊँगी आपा और कुरान व सुन्नत की रोशनी में ये जो इस्तिक़ामत का हमें सबक मिलता है, इस पे आप किस तरह रोशनी डालेंगी? शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू कि कह दीजिए कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू फिर उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार करो। और फिर साथ ही उसकी अहमियत बताते हुए फरमाया कि फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कि खौफ और गम नहीं होगा, फिर उस पछतावे से निकल आओगे जब तुम इस्तिक़ामत इख्तियार करोगे। ये इतना अहम टॉपिक है। इस्तिक़ामत हक पर डट जाना क्या नाम है, साबित कदमी का नाम है, अल्लाह को ऐसे मान लेने का नाम है कि वो फ़कत सोच ना बने, अकीदा बने, नज़रिया बने, ज़िंदगी बने, आपका किरदार बने, आपका अमल बने, आपकी पूरी शख्सियत उसकी अक्कासी कर रही हो कि ये हक पर खड़ा होता है। जब इंसान मान लेता है कि वो अल्लाह है, इस मान लेने का मतलब ये है कि अल्लाह के अहकामात को माना, हुजूर की बात को माना, कुरान को पढ़ा समझा और उस पर अमल किया। देखें, जब कोई बातिल पर खड़ा होता है, गलत बात पर खड़ा होता है, तो वो ज़िद पर होता है, उसके अंदर हठधर्मी पाई जाती है और ये हठधर्मी और ये ज़िद, इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।
مگر جو حق پر استقامت اختیار کرتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ استقامت میں قیامت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ کہ جب مان لیا کہ وہ اللہ ہے، وہ مقام رضا عطا ہو جاتا ہے کہ بندے کو خوف اور غم سے نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فکر کاہے کی، پریشانی کاہے کی، اگر وہ باقی رکھے تو اس کی مرضی، سبحان اللہ۔ وہ اٹھا لے تو اس کی مرضی، وہ جس حال میں رکھے، دکھ آیا تو گزر جائے گا، اس محبوب نے آزمایا ہے، اس محبوب نے دیکھا ہے۔ آپا یہ اطمینان بھی جو مستقیم رہتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسا عطا ہوتا ہے کہ دل خوف و غم سے نکل آیا۔ دیکھیں اور بے شمار آیات میں اللہ نے فرمایا اپنوں کے لیے، لا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ہمت نہ توڑو، تم غالب ہوگے، تم فتح مند ہوگے، تم کامیاب ہوگے۔ ایک صحابی آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہ آپ مجھے کوئی ایک بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے مان لیا، ثم استقم، اب اس پر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اتنی سی بات میں سمندر سمو دیا۔ سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ استقامت ایسی ہو کہ حکم آ گیا تو بجا لانا ہے، منع کر دیا تو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، پھر قدم ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ تو گویا انسان کی پوری زندگی اس کی عکاسی کر رہی ہو۔ اور صوفیاء کا قول ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، جی حق بات پر ڈٹ جانا کرامتوں سے بہت بلند ہے، واہ واہ، بڑھ کر ہے کرامت، بڑھ کر ہے، جی۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جی کہ آپ حق پر ڈٹ جائیں۔ اور یہی تو کربلا کے وہ سفیر پیغام دے رہے ہیں کہ جب بھی حق بات آئے، حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو راہ عظیمت اختیار کرتے ہوئے ڈٹ جاؤ۔ پھر جان جاتی ہے تو جائے، پھر پرواہ کسے ہو؟ جب مالک اس کو مان لیا تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہمارے روز و شب کو بدلتی ہے استقامت، یہ کامیابی دیتی ہے، یہ پچھتاووں سے نکالتی ہے، نہ ماضی کا پچھتاوا، نہ مستقبل کا خوف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی چیز کی فکر نہیں رہتی۔ کیا بات، پھر بندہ رب کا ہو کر جیتا ہے، اور اس جینے کا مزہ ہی لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ حق پر ثابت قدم رہنا سکھائے، اور ہم ایسی زندگی گزاریں جس میں ہر معاملے میں ہم حق بات کو دیکھیں، حق بات پر قائم رہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب پیام کربلا میں آج یہی میسج ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین پہ اور حق پہ استقامت کی اعلیٰ مثال رقم کی، اپنے نورانی لہو سے رقم کی، اور جناب ہمیں بھی اس سے اپنے لیے میسج لینا ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ ایک بریک شامل کر رہے ہیں پیام کربلا میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب پیام کربلا میں آج ہم بات کر رہے ہیں دین پہ استقامت، حق پہ استقامت کے تعلق سے، اور اس کی بہترین عملی تصویر ہمیں پیام کربلا میں نظر آتی ہے، سے ملتی ہے کہ شہدائے کربلا نے کس طرح حق پہ استقامت اور دین پہ استقامت اختیار کی، یعنی مضبوطی سے راہ حق پہ ڈٹ گئے، قائم رہے، اعمال صالحہ اور نیکیاں بجا لاتے رہے۔ جناب ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید موجود ہیں، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ عہد حاضر میں ہم معمولی اسی تکالیف کو، نامساعد حالات کو، مشکلات کو فیس نہیں کر پاتے، اور ہم جناب راہ حق سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان بٹوین کوئی ہم راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشکل ہے استقامت اختیار کرنا، اسپیشلی اگر بات ہو دین پہ استقامت کے حوالے سے، ثابت قدم رہنے کے حوالے سے۔ تو آپ اس طرح کی جو راہ اختیار کر رہے ہیں، دین اسلام اس رویے کی کہ جناب ہم کوئی تیسری راہ اختیار کر لیں، کس طرح نفی کرتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انسان کسی بھی وجہ سے
چاہے وہ اپنے مفاد کی وجہ سے، چاہے ڈر اور خوف کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے راہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، سچ کے راستے کو، حق کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو مختلف مقامات پر قرآن پاک میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التین میں فرمایا کہ اس نے تمام انسانیت کو احسن تقویم پر پیدا کیا، لیکن انسان نے اپنے ہی معاملات کی وجہ سے، اپنی ہی برائیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اسفل سافلین کی پستیوں میں ڈال دیا۔ اور یہ کس وجہ سے؟ کہ جب انسان نے راہ حق کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ رب العزت نے سب کو احسن تقویم کی راہ دکھائی، لیکن سارے لوگ اسفل سافلین کا ایندھن نہیں بنے۔ بچے کون؟ جو ایمان والے تھے اور اعمال صالح کرنے والے تھے، تو وہ لوگ بچ گئے۔ اور باقی کون بچا؟ وہ لوگ جو اس سے روگردانی کر گئے تو وہ پستیوں میں چلے گئے، در بدر بھٹکتے رہے اور پستیوں میں چلے گئے۔ اسی طرح اگر ہم سورہ عصر کو بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمام انسان خسارے میں، لیکن بچا کون؟ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالح کرنے والے ہیں، حق پر ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان حق کے بغیر ممکن نہیں، اور اعمال صالح سہارا بنتے ہیں صبر سے، کہ جب انسان صبر کا دامن تھامتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو صالح بنا لیتا ہے۔ اب اگر دیکھیں ہم سیرت امام حسین کا مطالعہ کریں، اور اس سے پہلے بھی اگر اپنی تاریخوں کو اٹھا کر پڑھیں ہم، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خسارے میں جانے والے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت پر توکل نہیں کیا، اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے غداروں سے، ہمیں پتہ ہے، حالانکہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ رزق بھی وہی دیتا ہے، موت و زندگی بھی وہی دیتا ہے، انسان کے اچھے برے حالات اس کی تقدیر سے ہوتے ہیں، اس رب کے کرم سے ہوتے ہیں، لیکن انسان نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ اس جہاں میں رہتے ہوئے جو رنگینیاں نظر آئیں اس کو اختیار کیا، تو خسارے میں چلے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین اور دین کے جو پیروکار تھے ان کے ساتھ غداری کی۔ اگر ہم مثال لیں تو ٹیپو سلطان کی مثال ہمارے پاس ہے کہ اپنے ہی خاص بندے نے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ مل گیا، تو نسلوں تک پکارا جاتا تھا غدار کی اولاد کہاں ہے، آ کر اپنا وظیفہ لے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان خسارے میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ پستیوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر امام علی مقام کے ساتھ بھی حق کے راستے پر وہی لوگ جمے رہے کہ آخری وقت میں بھی دل میں ایمان ڈل گیا تو ہر جیسے بن کر اس قافلے سے نکل کر امام علی مقام کے قافلے میں داخل ہوئے اور حق پر قائم رہے، حق پر ہی ڈٹے رہے، اور اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا کہ امام علی مقام کی فوج میں ان کو شامل کر دیا۔ تو اپنے مفاد یا خوف یا ڈر کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ بزدلی ہے، کیونکہ ہم رب پر اپنا توکل کھو دیتے ہیں۔ اگر توکل اس ذات پر ہو تو انسان کوئی بھی معاملہ آ جائے تو وہ اس پر ثابت قدم ہی رہے گا، جیسے ہمارے پاس مثال امام علی مقام کی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپا آپ کی سمت آئیں گے، امام علی مقام کی یہ جو دل نشیں مثال ہے کہ راہ حق پہ آپ ڈٹ گئے، آپ قائم رہے، اور آپ کے رفقا کا بھی یہی طریق رہا۔ آپ نے اجازت بھی دی کہ بھائی شب عاشور جو جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن کوئی پلٹ کے نہیں گیا۔ ہمیں ایسی استقامت یہاں نظر آ رہی ہے۔ پھر اگر ہم بزرگان دین کی بات کریں، ہمارے بڑوں کی، ہمارے اسلاف کا ہم اگر ذکر کریں جن کی زندگیاں ہم سب کے لیے یقیناً سرمایہ ہیں، انہوں نے بھی رائے حق کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دیا، اور اگر جان پہ بھی بات آئی تو جان تک قربان کر دی۔ کس طرح دیکھتی ہیں؟ شکریہ ندا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا کیا، ایمان عطا کیا۔ مثالوں میں اگر ہم دیکھیں اپنے بڑوں بزرگوں کو تو نبی کریم علیہ السلام، انبیاء کی تو کیا ہی بات ہے، صحابہ کو دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، سلیں رکھی جاتی ہیں، ظلم کیا جاتا ہے، انگاروں پہ ڈالا گیا صحابہ کو، چربی پگھل پگھل کے ان کے جسم پر نشان چھوڑ گئی، مگر انہوں نے حق کو نہ چھوڑا۔ پھر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کے بعد اسلاف بھی، حضرت امام ابو حنیفہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے برسائے گئے، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء کہتے ہیں روحانی دنیا میں ایک مقام صبر ہے، ایک مقام رضا ہے۔ مقام رضا پہ ہر کوئی فائز نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے دوستوں کو بھی یہ مقام دیا ہے کہ وہ حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس سے تصور کریں کہ ایک ولی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقام کو سمجھانے کے لیے میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گی
کہ ایک بزرگ ہیں اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، بیٹا بیمار ہو گیا، زوجہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، بیٹا بیمار ہے، ذرا سی توجہ کیجئے۔ تو وہ گم رہتے ہیں کہ سب اللہ ہی کی دین ہے، جو حال ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب بیٹے پہ وقت نظر آ گیا، اسرائیل آ گئے لینے کے لیے، تو اس وقت نگاہ اٹھائی، دیکھا تو ملک الموت آ چکا ہے بچے کی جان لینے کے لیے۔ تو بیٹا تھا، تڑپ اٹھے، نگاہ اٹھا کر دیکھا تو تاریخ میں لکھا گیا کہ موت لکھی ہوئی تھی، بدل ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان ملک اللہ۔ الموت سے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جان لینے کا حکم ہوا، فرمایا حکم بدل چکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مقام رضا پر فائز نہ رہ سکے، بیٹے کی نگاہ طلب مرد نے مومن سے بے بدل شک جاتی ہے تقدیر۔ تقدیریں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا آتا ہے، بڑا مقام ہے یہ، ایک رتبہ تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ انہوں نے جنبش نہیں کی، وہ اپنے اس اطمینان پر فائز ہیں۔ تو جب چھوٹی نواسی کے انہوں نے بالوں سے وہ کانوں سے بالیاں چیری تو اس کا خون بہنے لگ گیا، وہ بچی رو پڑی۔ جب دیکھا اپنا عصا گھمایا تو ڈاکو سارے زمین پر گر پڑے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ تھا کہ ایک لاٹھی گھمائی تو سارے زمین بوس ہو گئے، مگر کیا تھا اس مقام رضا پر فائز نہ رہ سکے۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام ہے، نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹوں کو بھیجے، اگر جلال والی تجلی فرما بھتیجوں کو دیتے تو، بھیجے۔ لیکن نہیں چاہتے تو ایک دفعہ کہہ دیتے، یزیدیوں کے سر قلم ہو جاتا۔ اللہ، وہ اس مقام پر فائز تھے، اللہ۔ وہ جو چاہتے وہ ہو جاتا۔ اور دیکھیں حضرت زینب کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں خبردار جو امام زین العابدین کی طرف بڑھے تو تمہارا دربار خون سے رنگین ہو جائے گا، اور سننے والے جانتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا ہی مقام ہے جو مقام رضا کے اس مرتبے پر فائز ہے جس پر ہر کوئی فائز نہیں ہو سکتا۔ سعدیہ عزیر ایک کلام شامل کریں گے آپ کی خوبصورت آواز میں۔ میری پہچان ہے سیرت ان کی، میرا ایمان محبت ان کی، میری پہچان ہے سیرت ان کی۔ دیکھ کر غار حرا ہوں حیران، دیکھ کر غار حرا ہوں حیران، کتنی بھرپور تھی خلوت ان کی، میری پہچان ہے سیرت ان کی۔ پتھروں میں بھی لہو دوڑ گیا، پتھروں میں بھی لہو دوڑ گیا، اس قدر عام تھی رحمت ان کی، میری پہچان ہے سیرت ان کی۔ میں کہ راضی بارضائے رب ہوں، میں کہ راضی بارضائے
حسرت ہے تو حسرت ان کی میری پہچان ہے سیرت ان کی کبریائی پہ کروں غار ندیم کبریائی پہ کروں غار ندیم اور تکتا رہوں صورت ان کی میری پہچان ہے سیرت ان کی میرا ایمان محبت ان کی میری پہچان ہے سیرت ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، پیام کربلا میں آج ہم بات کر رہے ہیں شہدائے کربلا کی دین حق پہ استقامت کی عظیم داستان اور عظیم مثال کے حوالے سے ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید موجود ہیں۔ ان کی سمت بڑھتے ہیں، کس طرح بیان فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میدان کربلا حق پر استقامت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ابھی آپا نے بھی جتنا بیان کیا، پیچھے جو آپ نے اتنا خوبصورت ایک سوال کیا تھا ہم سے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام رضا کے مقام پر بہت کم پہنچے۔ ان میں سر فہرست امام علی مقام کا نام ہے کہ میدان کربلا استقامت کا ہی مقام ہے۔ اب امام علی مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے وارث ہیں میدان کربلا میں، اور امام علی مقام نے یزید، دوسری طرف یزید کے اقدامات ہیں کہ اس میں اس کو ساتھ مل جائے، اس کے وہ اقدامات پورے ہو جائیں، تو اس نے بیعت کے لیے کہا۔ اور آپ کا کردار اتنا شاندار کہ آپ اگر دین کو چھوڑ کر بیعت کریں گے تو وہ ایک فرد کی بیعت نہیں ہوگی بلکہ وہ پورے دین کی بیعت ہوگی، کیونکہ دین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ نے وہ بیعت نہیں کی بلکہ مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا۔ آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر آپ مکہ مکرمہ چلے گئے، لیکن باطل کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی بلکہ آپ مکہ شریف چلے گئے۔ اور مکہ شریف میں بھی جب آپ کو پتہ چلا کہ یہاں ایک مسلمانوں کا بڑا عالمی اجتماع ہونے والا ہے اور وہاں پر تمام مسلمان ہوں گے جو کہ آپ کی جماعت میں ہوں گے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ خوریزی ہو، تو آپ نے ایک دن پہلے ہی مکہ شریف سے چلے جانے کا ارادہ کیا اور آپ چلے گئے اور میدان کربلا میں پہنچے۔ اور کیونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ آپ کے جد امجد اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھیں تو نمرود کے ہاتھ پر اطاعت یا نمرود کی بات کی اطاعت نہیں کی بلکہ آگ میں جانے کو افضل سمجھا، استقامت پر قائم رہے اور آگ میں چلے گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن آپ نے فرعون کا ساتھ نہیں دیا، اس کی اطاعت نہیں کی بلکہ اسی پر ڈٹے رہے جو دین حق تھا، استقامت تھی، اسی پر ڈٹے رہے۔ تو امام علی مقام کا بھی اتنا شاندار کردار موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی ایسی رضا شامل تھی کہ بھائی، بھتیجے، بھانجے، ابھی آپ نے بھی یہ بات کی کہ امام علی مقام اعلان کر چکے تھے کہ جسے جانا ہے وہ چلا جائے، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں گا، لیکن سب اسی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور امام علی مقام ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے اور ان کو اٹھاتے گئے، لیکن دین اسلام پر ڈٹے رہے، استقامت سے کھڑے رہے، آپ نے اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور آپ نے دین اسلام کو زندہ کر دیا۔ بلکہ یہ نہیں کہ یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہو بلکہ دین اسلام کو اتنا شاندار طریقے سے جگمگایا کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام اور ہمیشہ یہ تابندہ رہے گا، صرف اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ حق پر قائم رہے۔ اور واصف علی واصف نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کی کہ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی
شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی. سبحان تو اللہ، امام علی مقام کا جو مقام ہے اس پر تو ہم اگر ساری زندگیاں بھی لگا دیں تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں حق و صداقت کی یہ مثال ملتی ہے. اور صرف آپ نہیں، آپ کے پورے خانوادے نے جو آپ کا ساتھ دیا کہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا، بھائی بھتیجے بھانجے اور اس کے بعد خود آپ کی شہادت. اتنا بڑا ہماری زندگیوں کے لیے سبق ہے کہ اگر اللہ پر توکل کرتے ہو تو حق پر ڈٹ جاؤ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اب آپ کی سمت آئیں گے، یہ شہدائے کربلا ہیں، یہ عظیمت کی عظیم داستان رقم کرنے والے ہیں، یہ اہل عظیمت راہ حق پہ ڈٹ گئے. اور یزیدیوں، کیونکہ حسینی تو ہے ایک فکر، تو یہ جو حسینیت کی فکر کو لے کے پھر اہل جو ہمیں یہاں کی مستورات نظر آتی ہیں ان میں بھی حسینی فکر آپا موجود ہے. اور ان کا آپ جذبہ، ان کا جو مقام صبر و رضا ہے، تسلیم و رضا ہے، یعنی کیسی تحریک ہے کہ اپنی گود کے پالوں کو، اپنے بچوں کو خود جہاد کے لیے وہ تیار کر رہی ہیں. اور پھر بعد از حسین علیہ السلام ہم ان کا جو جذبہ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح جناب زینب نے پھر وہ کمان سنبھال لی، کس طرح سے آپ یعنی مستورات کا جو رول ہے وہ بتائیے، اور پیغام بھی دیجیے آج کی عہد حاضر کی خواتین کے لیے. دیکھیں مستورات نے بھی اسی انداز سے دلیری دکھائی، شجاعت دکھائی، استقامت. ایک استقامت کے اندر صداقت بھی ہے، عدالت بھی ہے، شجاعت بھی ہے. کیونکہ جب آپ حق پر ڈٹ جاتے ہیں تو اس ڈٹ جانے کے اندر آپ سچائی پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ عدل پر ڈٹے ہوئے ہیں، امانت داری پر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کی بندگی میں ڈٹ گئے ہیں، آپ اللہ کی عبادت میں ڈٹ گئے ہیں. ان مستورات نے آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام جاتے ہوئے بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کیا فرما رہے ہیں؟ اے میری بہن، نماز شب میں مجھے نہ بھولی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نماز شب ان کی اس قدر گریا والی ہوتی تھی، راتوں کو جاگنے کی. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نہ ہم نماز ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں، نہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نہ دنیاوی معاملات میں ہم حق پر قائم رہتے ہیں. دیکھیں اللہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طرح سے داخل ہو جاؤ. تمہاری اخلاقیات، تمہاری معاشرتی زندگی، تمہاری دینی زندگی، علمی زندگی، ہر ایک جہت سے تم اسلام کے پیروکار نظر آؤ. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہیں بھی ہو، کسی بھی مجلس میں ہو، تمہیں یاد رکھنا چاہیے اللہ کے احکامات کو، اس کی تعمیل کرنی چاہیے. یہی میرا پیغام ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لاپرواہی کر دیتے ہیں. کسی کے گھر مہمان گئے، نماز چھوڑ دی، بازار چلے گئے، اپنے روزمرہ کے معمولات چھوڑ دیے، ذکر اذکار چھوڑ دیے، تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا. مت کرے ایسا. اللہ کی بندگی اس انداز سے کرے کہ اس سے آپ کی کردار بدلے، سیرت بدلے، عمل بدلے، اور ہر جگہ آپ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں ہوں. ماشاءاللہ آپا، میں شکر گزار ہوں آپ کی طبیعت ناساز ہے لیکن آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتی ہیں اور اتنے پیارے پیغامات ہماری خواتین تک پہنچتے ہیں. میں آپ کی شکر گزار ہوں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ سعدیہ سعید آپ کا. نوجوان نسل کے لیے تحریک ہیں آپ ماشاءاللہ، اور آپ بہت ہونہار اسکالر ہیں. میں دعا گو رہتی ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سعدیہ عزیر کاظمی ماشاءاللہ، جداگانہ اندازے نعت خوانی، ثنا خوانی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ پہ بنائے رکھے اور آپ کی خوبصورت آواز ہم ایسے ہی سنتے رہیں. اور ایک منقبت شامل کریں گے آپ کی آواز میں جناب، اس دعا کے ساتھ کہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. تو جب صراط مستقیم کی توفیق اپنی اس کی عطا سے ہمیں عطا ہو رہی ہے تو اب خود بھی کوششیں جاری رکھنی ہیں جناب، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ہے، اور پھر حق گوئی اور اس پہ پھر ثابت قدمی، جس طرح آج پورے پروگرام میں تھرو آؤٹ کلام ہوا ہے، اس پہ پھر قائم رہنا ہے، ڈٹ جانا ہے. پھر کیسے بھی حالات درپیش ہوں پھر جناب پیچھے نہیں ہٹنا. اور خواتین اسٹرینتھ ہوتی ہیں پوری فیملی کی، دے آر دی بیسک یونٹ آف دی فیملی. تو انہوں نے اپنے شوہر حضرات کو، اپنے بچوں میں مجاہدین تیار کرنے ہیں، انہیں سکھانا ہے کہ کیا دینیات ہیں، کیا اسلامیات ہیں، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی
نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کون اس طرح لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کہ کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں کہ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا لکھا ہوا ہے لوح دل لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کرے گا کون سامنا کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کہ ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا